बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल-हक़ नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, बात करनी अब हमने यूनिवर्सिटियों का जो मेयार तालीम है और किन मसाइल का हमें सामना है, जो दरपेश मसाइल हैं वो कैसे हल हो सकते हैं। आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है, प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन साहब माशाल्लाह मौजूद हैं। आप इस वक्त वाइस चांसलर हैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बड़े प्यारे आदमी। और रूस की एक मारूफ यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियरिंग के अंदर पीएचडी की है और लाहौर के अंदर जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वहाँ माशाल्लाह प्रोफेसर भी रहे हैं और बहुत ही म्यारी काम है और ख़ानदानी तौर पे एजुकेशन के पेशे से मुंसलिक हैं। ये एक इबादत है, ये एक रियाज़त है और इबादत होती ही उस वक्त ज़्यादा मकबूल अल्लाह की बारगाह में जब बंदा रियाज़त ज़्यादा करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके वालिदैन ने जो रियाज़त की है उस सिले में अल्लाह पाक ने इनको वाइस चांसलर का ओहदा भी दिया है। आगे भी अल्लाह इनको बरकतों से नवाजेगा। और इनके साथ मौजूद हैं इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद साहब। माशाल्लाह आपके इल्म में हैं, हमारे मेहरबान हैं और बहुत बड़े मेंटोर हैं हमारे इस प्रोग्राम के भी, आपके भी और सब के। और तमगा इम्तियाज़ इनके पास है नस्ट यूनिवर्सिटी और यूईटी के अंदर बहुत सारा इन्होंने काम किया है, अभी भी काम करते रहते हैं। अमेरिका से इन्होंने इंजीनियरिंग के अंदर पीएचडी की है और ट्रेनर हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में बेहतरीन सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हमने प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा उसमें बात करनी है किताब के ऊपर। और किताब जो मेरे हाथ में है और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगा, ये बहुत ही हमारे अच्छे प्यारे बहुत मोहब्बत देने वाले मुखलस मेहरबान हैं, बड़े हैं, दोस्त हैं और बड़े सीनियर हैं। और इनका जो बड़ापन वो ये है कि माशाल्लाह हमेशा मोहब्बत से नवाजते हैं। बहुत ही नफीस व तबा शख्सियत हैं, बल्कि मैं अगर इनको कहूँ कि साहिब तर्ज़ आदमी हैं तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब माशाल्लाह मुसन्नफ़ हैं, दानश्वर हैं, तमगा इम्तियाज़ इनके पास है। 5 कुतुब इनकी शाया हो चुकी हैं और अभी जो मेरे हाथ में बुक है वो भी फ़्रेश किताब है, इसीलिए मैंने ज़हमत दी है। और 348 सफ़ात हैं इस किताब के, 2500 कीमत है। कलम फाउंडेशन जो हमारे अल्लामा अब्दुस्सर आसिम साहब हैं, हमेशा की तरह उन्होंने पहल की है, ये किताब शाया की है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके घर में, आपकी लाइब्रेरी में, आपके दफ्तर में, आपकी जो सोने वाली जगह है, आपका जो बेड है, जहाँ छोटा सा टेबल पड़ा होता है, वहाँ इस किताब का होना बहुत ज़रूरी है। और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो बड़े बड़े जो नवाब नसरुल्लाह साहब हो गए, मदूदी साहब हो गए, लियाकत अली ख़ान साहब, आसफ़ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हमारे ममनून साहब सदर साहब थे, इमरान ख़ान साहब, ताहिर काजी साहब के बारे में पता चलेगा, चौधरी शुजात साहब के बारे में पता चलेगा। और ज़ाहिर है बात हमने सर से करनी है, मैं अकेला बात नहीं करूँ। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सर अभी आप कह रहे थे कि आपके बेडरूम में होनी चाहिए जी किताब। जी मैंने कहा स्लीपिंग पिल्स के तौर पे। जी बिल्कुल। नहीं, पढ़ते पढ़ते उसको सो जाए। पढ़ते पढ़ते सो गए। डॉक्टर साहब क्या कितना आपने काम किया इस किताब को लिखने के लिए? अच्छा, ये अभी एक तकरीब हुई यहाँ नेशनल जी स्कूल बिल्कुल, मैं भूल गया, हमारे नवीद अलाई साहब ने जी, स्टाफ कॉलेज के अंदर लाहौर में नेशनल बहुत स्कूल बड़ा प्रोग्राम किया। जी। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था, बड़े खूबसूरत चेहरे आए हुए थे और शहर की जो क्रीम थी वहाँ पहुँची हुई थी। उसमें एक साहब पूछने लगे, जी ये किताब लिखने पे कितना वक्त लगाया? तो मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। सबब क्या है कि मैं इस किस्म की जो किताबें हैं, ये कोई किताब के प्रोजेक्ट बना के मैं नहीं करता। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल पर बहुत सारी शख्सियात अहम हो जाती हैं। जैसे नवाज़ादा नसरुल्लाह ख़ान का इंतकाल हो गया, तो अगर आप एक सेंसिबल जर्नलिस्ट हैं और आप अदीब भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको लिखने की सलाहियत भी ये दी है, तो ये आप उनका हक़ है कि आप उन पर लिखें। तो उन पर लिखा। अभी प्रोफेसर खुर्शीद साहब का इंतकाल हुआ तो उन पर मैंने लिखा। ऐसे ही बहुत सारे शख्सियात होती हैं, उनका इंतकाल हो जाए या कोई उनकी इम्पोर्टेंस आ जाए, यानी सियासी ज़िंदगी में या कौमी ज़िंदगी में, तो उस पर मैं लिखता रहता हूँ। और ये लिख के एक जगह, वो कहते हैं ना, घड़े में डालता रहता हूँ।
تو وہ پڑی رہتی ہے خزانے میں. خزانے میں. تو وہ جس وقت جو ہے وہ پتہ چلا کہ یار یہ تو اب کافی ہو گئی ہیں, اس کو نکالا, جھاڑ پھونک کے اس کو مرتب کر کے وہ کر دیا. کمیٹی ڈالتے رہتے ہیں آپ. ہاں یوں سمجھ لیں. اور یہ ویسے سچ یہ ہے کہ میرے پیچھے 2 بندے پڑے, ایک علامہ عبدالستار عاصم صاحب اور ایک ہمارے دوست ہیں عرفان جعفر صاحب. انہوں نے کہا جی نہیں جی فاروق صاحب اب یہ کر دیں, یہ کر دیں. میرے ذہن میں ایک اور کام تھا, میں اس پہ لگا ہوا تھا. وہ حضرت داتا گنج بخش کی حکایات پہ میں کام کر رہا تھا. اور وہ ضرور کریں. وہ ایک ایسا کام ہے جو 1000 برس سے کسی کی اس پہ توجہ نہیں گئی. تو میں وہ کر رہا تھا. تو بلکہ یہ کہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی, اللہ نے آپ کو چنا ہے. ہاں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. میں لاہور میں آؤں تو میں ضرور حاضری دیتا ہوں. ماشاءاللہ. اور ایک ہمارے رشتہ دار ہیں, کہ اللہ نے برکتیں ایسی نہیں نوازی آپ کو, اس کے پیچھے پوری روحانی لنک ہے, کرنٹ ہے. اشتیاق صاحب ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں, اور وہ ذرا اور مزاج کے ہمارے ہیں بھائی. تو کہنے لگے یار تو جو ادھر جاتا ہے تو تجھے کبھی کیا ملا وہاں سے. اس کا مطلب نہیں وہ منکر نہیں ہے, وہ بریلوی ہیں, لیکن انہوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ تمہیں وہاں سے کیا ملا. وہ مجھے شاید نہیں سمجھتے. لفظ بریل بھی تو کل کی بات ہے, تو داتا صاحب کی تو 1000 سال کی ان کی لیگیسی ہے. یہ تو پہچان بن گئی. تو میں نے کہا یار میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مجھے ایک ایسی چیز ملی ہے 1000 سال سے کسی پر توجہ نہیں, کسی کی اس پہ توجہ نہیں تھی, اور وہ حکایات پر میں کام کر رہا ہوں. اور یہ صاحب مزار کی کرامت ہے, آپ سے کام لینا. یقیناً. میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا یہ وہ ہے ایک ہے نا ایک لطیفہ کہ داتا جو ہے وہ منکروں سے بھی منوا لیتے ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں ہوا کیا. جی جی, کتاب سے آگے نکل گئے ہم. کوئی نہیں, داتا صاحب کا ذکر بابرکت ہے, اس کا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. میں نے سب سے پہلے جو ترجمہ پڑھا کشف المحجوب کا, وہ کس کا پڑھا؟ وہ میاں طفیل محمد صاحب کا کیا ہوا. اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جماعت اسلامی, مولانا مودودی, میاں طفیل, ان کا لینا دینا کیا ہے داتا صاحب کے ساتھ, کیا تعلق ہے ان سے. تو میں نے آگ اور پانی والی بات. تو میں نے ان سے پوچھا, اور داتا صاحب جیسے کام لے لیں, تو میں نے جماعت اسلامی کے اہم بندے سے سر آپ سنیں تو صحیح ہے, اگلی بات بڑی مزے کی ہے. جی جی. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ سر یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے, یہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں نے مولانا مودودی کی ہدایت پر کیا تھا. اچھا. تو اس پر یہ اور ناقابل ہضم بات تھی. میں نے کہا سر آپ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یقین آیا شروع میں. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی کی رائے یہ تھی کہ قرآن اور سنت کے بعد تزکیہ نفس اور انسان کی تربیت کے لیے کشف المحجوب سے کوئی بہتر کتاب نہیں. اللہ, کیا یہ مولانا مودودی صاحب کے یہ مولانا مودودی کے الفاظ ہیں. تو میں نے وہ ترجمہ پڑھا, اب تو میں اس ترجمے سے بہت آگے نکل گیا ہوں. تو وہ پڑھا تو مجھے نظر آیا کہ اس میں تو حکایات ہیں, کیسی جیسی مولانا روم نے لکھی ہیں, کیسی جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اگر ہماری سرزمین پہ یہ کتاب لکھی گئی اور اس میں حکایات ہیں انٹلیکچولی بہت گہری, تربیت اور اخلاق کی تربیت کے لیے سکھانے کے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے غیر معمولی, اور خاص طور پہ جو شدت ہے, شدت پسندی, اس میں کمی لانے کے لیے افراد سازی ہوتی ہے. تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا میں سمجھتا تھا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے, میں بڑے لوگوں کو توجہ دلاتا رہا. ایک دن 3 سال پہلے 2 رمضان کو فجر کے بعد ایسے ہی میں سوچ رہا تھا, تو اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ یار یہ تم دوسروں کو بنا سماجت کیوں کر رہے ہو, خود کیوں نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور اسی وقت سے میں نے لکھنا شروع کیا. اور خوبی اس کی کیا ہے, داتا صاحب کی حکایت اور آج کے زمانے کے ساتھ اس کی ریلیونس کیا ہے, اس پہ میں کب کام کر چکا ہوں. اب میں اسے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں انگریزی میں. میں چاہتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کا نام پوری دنیا میں ہے, شیخ سعدی کا ہے, داتا صاحب ایک ایسی, یعنی ہمارے یہاں کی روایت میں وہ یعنی کرامات اور ان میں تو معاملات ہو گئے, جو ان کی دانش ہے اور دانائی ہے, ٹھیک بات, وہ بھی جانی چاہیے. سر اب یہ بتائیے کہ جو آپ نے شخصیات کی تصویریں بنائی ہیں, ہلکا ہلکا چلتے چلتے ان شخصیات کے بارے میں بتائیں کہ ان شخصیات کے بارے میں جاننا ہو تو اس کتاب کو پڑھنا کتنا ضروری ہے عام آدمی کے لیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ان کی شان نزول بتاتا ہوں, اس سے آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا
کہ جرنلسٹ جو ہے وہ بہت لوگوں سے ملتا ہے، عام آدمی کو مواقع نہیں ملتے اور ضرورت بھی نہیں ہے. جرنلسٹ جاتا ہے، اس کو عزت کے ساتھ موقع مل جاتا ہے. ہاں نہیں ویسے بھی عام آدمی کو بھی مل سکتا ہے عزت سے، کوئی مسئلہ نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے پریس کانفرنس میں گئے، آپ انٹرویو کرنے گئے، آپ کی ویسے میٹنگ ہو گئی، تو وہ آپ جب ایک رپورٹ مرتب کرتے ہیں تو اس کی پوری شخصیت اس میں نہیں آتی. بہت ساری چیزیں آپ کے پاس رہ جاتی ہیں. مثلا اس آدمی کا مزاج کیسا تھا، وہ بات کیسے کرتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ بیہیو کیسے کرتا. یہ عزت والی بات آپ جو کر رہے ہیں، وہ اس کا پیمانہ کیا تھا، اس کا رہن سہن کیسا تھا، کھانا پینا کیسا تھا، وہ انسان کیسا تھا، یہ سب چیزیں آپ کو سٹنگز میں پتہ چل جاتی ہیں. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں مولانا مودودی صاحب کے ساتھ میں ملتا رہا، لیکن 3-4 مواقع ایسے ہیں کہ میں نے بہت قریب سے دیکھا، اور ان کی شخصیت میں جو سب سے بڑی بات پائی، تہذیب نفس میں نے ان کے ہاں پائی کہ لوگوں کو آپ نے مخاطب کیسے کرنا ہے. صحیح. یہ میں نے ان سے اختلاف بھی کیسے کرنا ہے اختلاف بھی کیسے ادب کے ساتھ. یہ اسی طرح سے جیسے نوابزادہ نصر اللہ خان ہیں، یہ سکندر مرزا ایک بہت بڑا ہماری تاریخ کا ایک بہت برا آدمی ہے، وہ ماشاء اللہ پہلا لگانا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے، اور بڑا جابر تھا، انہوں نے اس کی طرف یوں انگلی کر کے کہا کہ سکندر مرزا تم اگر مارشل اللہ لگاؤ گے تو پہلے 2 مہینے میں سب سے پہلے تم شکار ہو جاؤ گے اس کا. اس زمانے اسے اس مخاطب کر کے. تو یہ بات نوابزادہ نصر اللہ خان ڈیڈ آنیسٹ آدمی، کیا قربانی دی ہے، کیسے ملک بنایا ہے. یعنی انتقال سے پہلے ایک جلسے میں وہ شریک ہوئے، تو وہ فرشی تھا سٹیج، تو وہ بیٹھے تو ان کے جرابیں پھٹی ہوئی تھیں. اللہ اکبر. ان کا بیٹا ولایت لاہور میں فوت ہوا، وہ مالی اعتبار سے کچھ کام تھا، کمزور تھا، اس کو سرکاری ٹھیکہ مل گیا تو خفا ہوئے، واپس کرایا ٹھیکہ، اور اب کہیں سے قرض لے کے اسے 10,000 روپے دیا کہ جاؤ اس سے کاروبار کرو. صحیح. بڑی بات ہے. آپ کو اسی طرح نواز شریف، آصف علی زرداری، ممنون صاحب بظاہر آپ کو ٹائی میں نظر آتے ہیں، وہ واقعتاً ولی اللہ تھے، آپ کو اندازہ ہوگا. آپ عمران خان کے بارے میں، طاہر القادری کی شخصیت کے عجیب و غریب آپ کے سامنے پہلو آئیں گے. اس میں 61 خاکے ہیں قومی زندگی سے تعلق، اور یہ سیاستدان نہیں ہیں، ادیب بھی ہیں اس میں، دانشور بھی ہیں. 2 خواتین شامل کی ہیں آپ نے. ہاں جی، یہ ایک تو ہیں اپنا بیگم نسیم علی خان، پختون معاشرے میں وہ پہلی خاتون ہیں جو چادر اوڑھ کر سوسائٹی میں نکلی، اور انہوں نے ایک بالکل نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا، اور وہ منتخب ہو گئی قومی اسمبلی کی رکن. اور دوسری خاتون ہے نیرہ نور، جنہوں نے نیرہ نور کو سنا ہے، آپ بھی ذرا سن کے دیکھیں تو آپ اچھا لگے گا آپ کو. سر بہت شکریہ. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. ہم چلتے ہیں ڈاکٹر سجاد مبین صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ تو بتائیے کہ جس یونیورسٹی کا آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی آف اوکاڑا کے وائس چانسلر ہیں، کتنی وہاں تعداد ہے بچوں کی، کتنا رقبہ ہے، کتنا خرچہ ہے، کتنی آمدن ہے، اور کیا کیا کورس ہیں؟ آپ کے آنے کے بعد کیا نئے 4 چاند لگے ہیں، تو بتائیں. جی میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہاں بلایا، دعوت دی، اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا. یونیورسٹی اوکاڑا ایک نئی یونیورسٹی ہے، 10 سال پہلے یہ بنی تھی. 2016 میں اس کا ایک پاس ہوا، یونیورسٹی بنی. اس وقت تقریباً 15,000 اسٹوڈنٹ ہیں.
1.7 بلین کا بجٹ ہے. پورے پنجاب میں شاید یونیورسٹی آف اکاڑا یہ واحد یونیورسٹی ہے جو 10 سال بنے ہوئے. اس کا جو انڈومنٹ فنڈ ہے وہ 1,000 ملین سے ابو ہے, اور اس کی 204 ایکڑ لینڈ ہے, جس میں سے تقریباً جو ابھی یوز ہو رہی ہے وہ تقریباً 75 ایکڑ ہے. باقی لینڈ ابھی انڈیولپڈ ہے اور اس میں ابھی بہت انفراسٹرکچر بن رہے ہیں. کم انفراسٹرکچر کے ساتھ لیکن اوپر کی طرف جانا ہے آپ نے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نہیں سمجھنا کہ زمین بہت زیادہ ہے تو ہم نہیں میں آپ کو بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل اناؤنس ہوئی ہے ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی رینکنگ. صحیح. اینڈ ان ایکسپیکٹڈلی پہلی دفعہ یونیورسٹی اوکاڑا ورلڈ رینکنگ میں آئی ہے. اور اچھی بات میں آپ کے پروگرام بڑی گڈ نیوز ہے جی, بہت بڑی. اور اس میں کلیفنگ بنتی ہے آپ کے لیے. اس سے اچھی گڈ نیوز تو اس سے بات ہے کہ وی آر ان 1001 to 1200. UET سے اوپر ہیں ہم, پشاور یونیورسٹی سے اوپر ہیں, بلکہ ان کے ساتھ ہی ہیں. دیر سو مینی ادر یونیورسٹی, MNS ملتان ہے, اور اس کے علاوہ کیونکہ 2016 کے بعد جتنی بھی یونیورسٹی بنی ہیں, یہ کل ہی اس کی پبلش ہوئے 2026 کا جو ڈیٹا آیا ہے اس میں 58 ہم نے پروگرام کرنا ہے. یہ جو رپورٹ آئی 2016 کی جو یونیورسٹی ہیں اس کے بعد جو بنی ہے اس میں 58 نے اپلائی کیا, اینڈ وی آر ایٹ دا ٹاپ. یہ الحمدللہ یہ ہم نے اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو بہت اہم کام کیے اس میں شاید یہ ہم نے آرفن کی فری ایجوکیشن کر دی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی اللہ کی برکت تھی, برکتوں سے اگر ہم نے ان کے جو حفظ کرتے ہیں, جو ان کا بھی ہم قرات کے اندر اچھے ہیں, جی آرفنس کی جو یتیم ہیں ان کو ہم نے 100% فری ایجوکیشن کر دی ہے. مائنورٹیز کو, حفظ والوں کو کیا سہولت دے رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہم 50% لے کے آ رہے ہیں. لیکن ہم جو گانا اچھا گاتے ہیں, نہیں ایسے کوئی اسپورٹس میں اسپورٹس وغیرہ کا نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے ہم آرفنس کے لیے کیا, پھر اس کے بعد ہم نے مائنورٹیز کے لیے کیا, اور بے انتہا اچھے کام کریں. تو الحمدللہ وی آر ورکنگ ویل. وی آر اونلی پروفیٹیبل کیش فلو. ہم گورنمنٹ سے کوئی پیسے نہیں لیتے, تقریباً 30 ملین ہمیں ملتا ہے, اور ہمارا بجٹ 1.7 بلین ہے, 2 بلین. تو یہ سارا ہم اون سورس ہے. فیسیں آپ نے بڑھائی ہیں صرف مینج کیا آپ نے؟ یہ دیکھیں یہ فیسیں نہیں بڑھی ہماری, یعنی ہماری شاید ایک سوال آتا ہے نا کہ بھئی کیسے اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری جو اس وقت فیس ہے 28,000 ہے, پچھلے سال 23,000 تھی. تو تقریباً 5-7 سال سے نہیں بڑھی تھی. انفلیشن بھی ہے, الیکٹرسٹی مہنگی ہو گئی, تو ہم نے 4-5 ہزار فیس بڑھائی ہے. لیکن اس بڑھانے سے جو ریونیو جنریٹ ہوا اس میں سے ہم نے آرفن کا فری کر دیا. ہمارے پاس نہیں تھا پہلے, سو ہم نے آرفن کا فری کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے جو پروگرام شروع کرایا امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم یہی ہے الحمدللہ. اور اس میں جو ہم نے پروگرام شروع کرایا, میں صرف ایک بتاتا ہوں کہ میں نے جوائن کیا تھا دسمبر میں سر, اور 2024 میں. تو میں جب آیا تو اسپرنگ پروگرام چل رہا تھا, یعنی اسپرنگ سیشن چل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے عام طور پہ لوگ نہیں آتے. میں نے UET میں ویکینڈ شروع کروایا تھا, اور سپیریئر میں ویکینڈ شروع کروایا, اور بڑے اچھے چلے, اور ڈاکٹر صاحب اس کے گواہ ہیں کہ وہ زبردست پروگرام چلے. UET میں پہلی دفعہ 100 سالہ یونیورسٹی میں, تو میں نے یہاں ویکینڈ شروع کروایا, 1000 بچے آئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا جو ریونیو جنریٹ ہوا 6 مہینے میں 5.5 کروڑ تھا. اس میں سے خرچہ 78 لاکھ تھا, لیکن اس میں سے بھی کافی شیئر ہم نے غریبوں میں, مستحقین میں کروایا. تو وی آر ورکنگ. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں, اور اوکاڑا یونیورسٹی میں اللہ لوگ کا آنے سے آئی ہے؟ اللہ لوگ کا آدمی ہے, اور انہوں نے جو یتیموں کے لیے حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کو ڈھونڈنے کے لیے میری مدد فرماؤ. حکم ہے, حکم نبی ہے. تو انہوں نے پہلا سٹیپ اچھا کیا, تو اللہ کی برکت ہو. یہ جو چسکا ہے نا تلاش کرنے والا, یہ بھی بڑا عجیب ہے, اور بڑا اس کی ترقی روک کوئی نہیں سکتا, ان کی ترقی کوئی نہیں روک سکتا. ابھی تو 1000 میں آئے ہیں, 2 سال بعد جب پروگرام 1 سال بعد کریں گے 600-500 میں آ جائیں گے. اور ابھی درمیانی ابھی یہ نوخیز لوگ ہیں. نوخیز ہم 8-10 سال تو یونیورسٹی کی عمر ہی کوئی نہیں ہوتی. جارج واشنگٹن جہاں کا مین, اور لاہور سے بڑے شہر سے بڑا دور, اور وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے, کوئی زیادہ ٹیکنیکل سپورٹ اویلیبل نہیں ہے, اچھی فیکلٹی لاہور سے جاتے ہوئے گھبراتی ہے. اس کے باوجود ان جنگل میں منگل کر دیا. اور ابھی تو وہ جو مزیدار گانا ہے نا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جانے سے برکت ڈالے گا, اور ڈال رہا ہے. اور جب کمزوروں کا احساس کرو تو رحمت اور فضل کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. یہ تو طریقہ واردات ہے قدرت کا. خوشحالی اور کامرانی ان کی یونیورسٹی کو اٹھا کے ایسے اوپر لے جائے گی سوریا کے پاس. سبحان اللہ. اور سوریا کہے گی چھوٹی جگہ ہے, آگے چلو. 3 ٹریلین گلیکسیز ہیں, جو کمزوروں کا خیال رکھتا ہے وہ گلیکسی پہ جاتا ہے منیمم آئیڈلی. تو یہ جائیں گے انشاءاللہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو یونیورسٹیوں کا معیار تعلیم ہے, ہم اس کو کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں, اور ساتھ آپ نے یہ بتانا ہے کہ تجاویز بھی آپ کو آتی ہوں گی, ان کو تجاویز کو عملی جامعہ کیسے آپ پہناتے ہیں؟
جی یہ بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک کہ اس وقت یہ ہم یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں لیکن ہمارا جو فوکس ہے تعلیم کے اوپر, جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, جو ہم آؤٹ کم کہتے ہیں, اس کے اوپر بھی کام ہے. اچھا ابھی تک لوگ عمومی طور پہ آؤٹ کم کو سمجھ نہیں سکتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آؤٹ کم ایک ہائر ایجوکیشن کا یہ ہے کہ اچھی جاب. میں سمجھتا ہوں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہونا چاہیے, سیوک سینس ہونی چاہیے, سچا اچھا مسلمان ہونا چاہیے, سچ بولنے والا. تو آؤٹ کم میری نظر میں تو یہ ہیں, جاب بھی ہے اور اچھی تعلیم بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے پہلے تو کیریکولم ریویژن کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ہمارے بہت پرانے 1940 50 کے 60 70 کے کیریکولم چلے آ رہے ہیں. ایون میں یہ سمجھتا ہوں, میں ابھی صبح ایک بات کر رہا تھا ایک پروفیسر سے کہ وہ فن لینڈ میں وہ ایتھک اور سیوک سینس کے لیے کافی سارے سبجیکٹ ڈالے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی اسکولنگ سے دیکھنا ہے. تو کوالٹی آف ایجوکیشن, پھر ہمارے جو اکیڈمک کیلنڈر ہیں ان کو مانیٹر کرنا, کلاسز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں گا کہ وزٹنگ ٹیچر میں نے خود اس دفعہ اپوائنٹ کیے, 400 انٹرویو لیے میں نے, میرے 2 ہفتے لگے. جی اس میں کیوں, اگر ایک اچھا ٹیچر ہم لیتے ذاتی ہیں, حیثیت میں آپ نے 400 جی اس کی وجہ کیا تھی, اتنی پین لے رہے ہیں آپ. جی اس کی وجہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں اگر ایک ٹیچر اچھا نہیں ہے تو معاشرہ اچھا نہیں ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن تو ٹیچر سے شروع ہوتی ہے. آپ کا پاکستان میں یونیورسٹی ہے, جی اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرے پاکستان ٹھیک ہوگا. جی اس کے علاوہ جو انڈائریکٹ چیزیں ہیں اس میں انفراسٹرکچر بھی ضروری ہے. ہمارے پاس لیبس نہیں ہیں, ہمارے پاس ایون باؤنڈری وال نہیں ہے. جیسے نیو یونیورسٹی اور ابھی تک 10 سالوں میں ہماری باؤنڈری وال کمپلیٹ نہیں ہے, ہمیں اس کے ایسے مسائل ہیں, لائبریری نہیں ہے. سو ہمیں ابھی انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے, لیکن اچھے تعلیم کے لیے اچھے ٹیچر ہونا بہت ضروری ہے. ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, کلاس ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیریکولم اینڈ ادر تھنگ ٹو بی مانیٹرڈ. یہ ڈاکٹر صاحب کیا ایڈ کریں گے آپ؟ جی اس میں امریکہ میں 8-9 سال رہا ہوں اور رہا بھی ہوں واشنگٹن میں. تو میں نے دیکھا انہوں نے ترقی کیسے کی ہے. انہوں نے پہلے یونیورسٹیوں پہ انویسٹ کیا, بعد میں انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کیا. ہم چونکہ ساؤتھ ایشیا میں غلامی کے کلچر میں ہمارا خیال ہے کہ شوشا زیادہ ضروری ہے, تو سڑکیں ہم نے پہلے بنا دی. 10,000 بندہ آتا ہے اور لاکھوں کو نیچے لگا لیتا ہے. اب میں گزارش کروں گا کہ یونیورسٹیوں پہ جس طرح ساؤتھ کوریا کے جنرل پارک نے جی ڈی پی کا 23 یا 24% لگا دیا تھا, ہمیں بھی 10 سے 15% جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ دینا پڑے گا, جو بھی 1-1.5% ہے. اور اس کا جو ریکمینڈڈ ہے وہ 4 سے 5% ہے, 6% ہے جی ڈی پی کا. اب ہماری سرکاری جی ڈی پی $300 بلین ہے اور غیر سرکاری جو ہے نا بلیک منی کے ساتھ $1 ٹریلین ہے. تو اگر ہم سرکاری بھی مان لیں تو ہمیں اس کا 5 سے 10% دیتے ہیں, تو یونیورسٹیاں اٹھیں گی. جہاں باؤنڈری وال نہیں وہاں پہ کیا ہوگا, جو اقبال نے کہا تھا نا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو یونیورسٹیاں گلا گھونٹنے کے لیے نہیں ہیں. جو سنڈیکیٹ ہوتی ہے اس کے اندر سیاست آ جاتی ہے, سفارشیں آتی ہیں, پریشر آتا ہے. اچھا یہ اصل میں یہ سوال بڑا کریٹیکل ہے, اور میں سمجھتا ہوں میں اسے 2 طریقوں سے دیکھتا ہوں. ہماری پاکستان کی اکانومی نالج بیس اکانومی نہیں ہے, ہماری پولیٹیکل اکانومی ہے. ہمارا پورا سسٹم ہی پولیٹیکل ایک اس کے گرد گھومتا ہے, تو اس کا ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. میں کافی اسکول آف تھاٹ میں لیکچرز بھی دیتا رہا ہوں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹو می پولیٹکس از گڈ. سسٹم اچھا ہے کیونکہ جب تک ہمارا پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو جو پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے ہمارے سسٹم کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ ایویلیویشن اور اکاؤنٹیبلٹی وہ نہیں ہو سکتی. یہ اچھی چیز ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارا پولیٹیکل جو ایجنٹس ہیں شاید ابھی اتنی کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں, کہ جو اچھی بات مجھے ہوئی, اور صرف 6 یونیورسٹی کو فیڈرل پی ایس ٹی پی سے پیسے ملے. احسن اقبال صاحب نے مہربانی کی, میں ان کا شکر گزار ہوں. اس میں سے یونیورسٹی آف کاڑا از ون آف دیم. اس کے پیچھے جو ایجنٹ تھے جنہوں نے میری مدد کی, وہاں کے لوکل ایم این اے تھے, انہوں نے مجھے ہینڈ ہولڈ کیا, احسن اقبال صاحب کے ساتھ میٹنگز کروائیں. آئی کنونسڈ ہم اینڈ ہی گیو می 1.5 بلین تصویر کا مثبت رخ ہے, اس میں کچھ اچھا ایک پہلو ہے. باقی ڈاکٹر صاحب کچھ اس پہ. اچھا سر, ایسے ہے کہ میں نے یونیورسٹی کے وہ آرڈیننس پچھلے 10-15 سال میں آئے ہیں, اور جناب مجاہد اقبال صاحب, جو مجاہد کامران صاحب جو پنجاب یونیورسٹی کے 2-3 سال رہے ہیں, 2-3 دفعہ وائس چانسلر, انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں آرڈیننس کے ذریعے, نئے بلز کے ذریعے سے وائس چانسلر میرے پاس اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں. اس وقت اختیارات کا ارتکاز جو ہے کنسنٹریشن سول سیکریٹریٹ میں غلط بھی نہیں ہے, لیکن اس میں پبلک اوپینین کا سے نہیں ہے. ایک بیوروکریٹ فیصلہ کرتا ہے کہ کیسے یونیورسٹی ہے جس کا ایریا نہیں ہے, اس کے پاس ایڈوائزر نہیں ہے, اس کے پاس پولیٹیکل وہ تھاٹ پروسیس نہیں ہے جو پیچھے ہونا چاہیے, کوئی اس پہ ایک کلسٹر نہیں ہے جو
تھنک ٹینک نہیں ہے جو بیٹھا ہو پی سی ایچ ای سی کے اندر یا ایچ ای ڈی میں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پولیٹکس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا جائے. ایم این ایز ایم پی ایز آتے ہیں, ہمیں بڑا احترام ہے, فنڈ لے کے دیتے ہیں, سے بتایا, لیکن وہ اپنے بندے بھرتی کرانا الیکشن کمپین کے لیے یونیورسٹیاں اس کی ہماج کا تجربہ کار بن جاتی ہیں, جس پہ لوگوں کے تحفظات ہیں کہ وہ ایک بندے بھرتی کرنے والی ادارہ نہ ہو یونیورسٹی جو میں نے اپنا وی سی لگا دیا تو بندے ڈاکٹر سجاد صاحب یہ بتائیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھی ماں ہوگی تو اچھی قوم بنے گی, اگر اچھا استاد ہوگا تو اچھی قوم بھی تو بن سکتی ہے. اچھا, میں تو اس پہ میری کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو اس چیز کو ہر جگہ بتاتا ہوں. اس کی ایک میں نے مثال بھی دے دی کہ میں نے عملی جامہ پہنایا کہ میں وزٹنگ ٹیچر کو جو وی سی نہیں بیٹھتا, میں اس میں بیٹھ کے ان کو بہترین ٹیچر لے کے آیا کہ وہ ایسے ٹیچر ہوں جو, یہ بات بالکل حقیقت کے نزدیک ہے. اگر ہم اچھے ٹیچر نہیں آئیں گے, اور آج صبح میں ایک اور پروفیسر سے اسی بات پہ بات کر رہا تھا کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں سے وہ پرسنالٹیاں نہیں نکل رہی, وہ ایک بک وارم قسم کے اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی اس طرح کے لوگ نہیں نکل رہے جو لیڈر ٹائپ کے لوگ ہوں, جو اقبال کا شاہین جو کہتے ہیں نا, وہ نہیں نکل رہے. ان کی پرسنالٹی وہ نہیں ہے, ان کا اخلاق وہ نہیں ہے, ان کا معیار زندگی وہ نہیں ہے, ان کو لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہے. یعنی اگر ہم اتنی اچھی تعلیمیں دے رہے ہیں, اتنے ہائر ایجوکیشن کو زبردست پیسہ, لیکن ہمارے پاس اسٹوڈنٹ بھی ایسے نکلنے چاہیے جو ہر اسفیئر آف لائف میں بہترین ہو. تو بیسیکلی ماں جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ انایویٹیبل ہے, وہ ریپلیسمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. ماں جو آپ کی تربیت کر دیتی ہے وہ نہ صرف اسکولوں تک جاتی ہے بلکہ وہ یونیورسٹی تک جاتی ہے. سو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل اگر آپ کے پاس تھوڑا سا میں جلدی سے بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے ٹیچرز کے انٹرویو کیے, جو بیسٹ ٹیچر نکلے ہیں, میں آنیسٹلی میں یہ میرا انالیسس ہے, میرا تحسس ہے کہ وہ بیسٹ ٹیچر وہ تھے جو اچھے اسکولوں سے اور اچھے گھروں سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے, اچھے اسکولوں سے. سو میں نے ایک انالیسس کر لی اور میں نے یہ کہہ دیا کہ جو اگر اچھا استاد وہی ہوگا جو اچھے اسکول سے پڑھ کے آئے. تو وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جو نارمل اسکولوں سے پڑھ کے رہے وہ اچھے ٹیچر نہیں بن پا رہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں یہ کیا نقصان دے رہی ہیں سرکاری یونیورسٹیوں کو؟ اچھا, پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کیا فائدہ دے رہی ہیں؟ 2 سے 3 یونیورسٹیاں تو بیسٹ ہے نا, سن لمز ہو گیا, جی اے کے ہو گیا, آغا خان ہو گیا, یہ 3 تو ایکسیپشنز ہیں. یہ تو لیڈرز بھی تیار کر رہی ہیں, انڈسٹری کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں. باقی جنرل ایک تو عام سوسائٹی میں لوگوں کے تحفظات ہیں کہ یہ ان کا بزنس زیادہ اور تعلیم کم ہے, گارنٹیڈ داخلہ, گارنٹیڈ ڈگری اور گارنٹیڈ آپ پے کریں. تو یہ رانگ پرسیپشن بھی ہے, تو اس کو ڈسپیل کرنے کے لیے پرائیویٹ یونیورسٹیز کوئی عملی قدم نہیں لے رہی, اور وہ اس پہ پرائیڈ لے رہے ہیں 40,000 50,000 1 لاکھ اسٹوڈنٹ. یہ پرائیڈ نہیں ہے. کتنے نیوٹن آئنسٹائن پیدا کیے ہیں. یہ کہ ایک ہی پرفارمنس انڈیکیٹر یونیورسٹی کا بھی نہیں ہے, سرکاری یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی پرفارمنس کے انڈیکیٹر بھی ابھی تک کاغذوں میں بنے ہیں, اپلائی نہیں ہو رہے. کتنا وہ لا رہے ہیں انڈسٹری سے پیسہ, کتنی انٹرنشپ دے رہے ہیں اینڈ سو فورتھ. تو بڑا کام ہونے والا. آپ کی اجازت سے آپ کو یہاں کروں گا. میں نے ابھی وزٹنگ جو انٹرویو لی ہے, میں کچھ یونیورسٹی کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن پرائیویٹ یونیورسٹی میں جو میرے پاس کچھ پوزیشن پہ تقریباً 10 15 کینڈیڈیٹ ایک ہی یونیورسٹی سے آ رہے تھے. آئی واز سرپرائز کہ اتنی تعداد میں گریجویٹ جنریٹ کریں, ان کے پاس روزگار کا بھی نہیں دیکھا جا رہا اور نکالے جاتے ہیں. سو پرائیویٹ یونیورسٹی نے کوئی, حالانکہ کچھ یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر بہت زبردست ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب کچھ یونیورسٹیوں کو دیکھا لاہور کی, وہ ایسی تھیں کہ شاید میں کہتا ہوں یورپ کی بھی یونیورسٹیاں نہیں ہیں, لیکن وہ کیا کر رہی ہیں, اس میں کوالٹی آف ایجوکیشن کمپرومائز ہو رہی ہے, سارا بلڈنگ پہ خرچہ. ہاں, لیکن میں بتاؤں کون سی ایسی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جو فلڈ آنے کے بعد جس نے یا کسی نے آرفن کا معاف کر دیا ہے, کچھ پرسنٹیج آف, ہم کریں 100%, ہم نے فلڈ پہ آ کے 50-80% فیسیں معاف کر دی. یہ جملہ بہت طاقت ہے اس کے اندر کہ بھائی اسلام کے بعد بھی ان لوگوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرائیویٹ سیکٹر کبھی بھی نہیں فکر ہے کہ داخلے سے بہت کم ہوئے ہیں. ہمارے داخلے بہت زیادہ ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا داخلہ کم ہو گئے. نہیں, وہ ان کے پاس تو برکت کا ان کو ہو گیا نا, انہوں نے تو واردات کر لی ہے. دیکھیں ہمارے پچھلے سال جو داخلے ہوئے ہیں وہ 1700 ہوئے تھے, اس دفعہ تقریباً 3700 داخلہ ہو چکے ہیں اور 300-400 پائپ لائن میں, آلموسٹ ڈبل, مور دین ڈبل. الحمدللہ. میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ برکتیں جو ہیں. خواتین حضرات, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں یونیورسٹیوں کی. یونیورسٹیاں فائدہ کیا دے رہی ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات ہوئی, سرکاری یونیورسٹی کی بات ہوئی, اور اب ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ریٹنگ کی بات ہوگی, لیکن ریٹنگ کی ملتی کیسے ہے, کیا نظام بنتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کچھ تھرڈ پارٹی بھی یونیورسٹیوں کے اندر گورنمنٹ سسٹم کے اندر آ چکی ہیں, تو کیا فائدہ دے سکتی ہے, کیا نقصان دے سکتی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں پرسنل اوپینین یہ دیتا ہوں, اور میں ریٹنگ سسٹم جو انٹرنیشنل ریٹنگ سسٹم ہے اس کے حق میں نہیں ہوں. ایک ایپل اور اورنج کو کمپیئر نہیں کر سکتا, جس کا بجٹ کوئی $1 بلین ہے اور وہ 200 ملین. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے پاکستان کو اپنا ریٹنگ سسٹم نکالنا چاہیے, اور وہ جو ریٹنگ سسٹم ہے بائس فری فرام بائسز ہونا چاہیے. اب آپ جب لوکل کرتے ہیں نا آپس میں, یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اس کے انڈیکیٹر اگر آپ چیک لسٹ بنا لیتے ہیں نا جو ریشنل ہے, اس میں پھر کوئی ایسی 2 نمبری نہیں ہو سکتی, کوئی ایسی یعنی ہم سپرفیشل طریقے سے ڈیٹا نہیں ڈال سکتے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ہماری کچھ یونیورسٹیاں ہیں وہ ٹاپ رینکنگ میں ہیں QS کے. اگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں ان کے ٹوائلٹس میں جا کے آپ دیکھ لیں, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ کیا کرنا ہے ہم نے اس رینکنگ کا جس کی ہمارا انفراسٹرکچر صاف ستھرا نہیں ہے, جن کے بچوں کے لیے ہم کوئی اچھا انفراسٹرکچر نہیں دے سکتے. تو میں سمجھتا ہوں ہم اس ریس سے نکلیں, حالانکہ یہ ریس جینون ہے کیونکہ یہ ریٹنگ ممتاز کرتی ہے کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو انٹریکٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. جب یہ یہاں سے جا کے MS میں داخلہ لیتے ہیں باہر کی دنیا میں, تو ریٹنگ انہیں کافی بینیفٹ دیتی ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اپنا ریٹنگ, اٹ از اے وائلڈ گوز چیز. میں سمجھتا ہوں ہم ایسے بھاگ رہے ہیں لا حاصل کی طرف, لیکن ہمیں اپنا ریٹنگ سسٹم بنانا چاہیے جس میں ہم انفراسٹرکچر سے لے کے کوالٹی آف ایجوکیشن سے لے کے جو اپنے ہیں, کوالٹی آف ریسرچ. میں سمجھتا ہوں کہ انڈر گریڈ ایجوکیشن میں ریسرچ کا وہ رول نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. ہم نے ریسرچ کو بہت زیادہ فوکس کر دیا, ہم تھوڑا سا وہاں کم کرتے ہیں. ہائر ایجوکیشن میں جو PhD اور MPhil ہے وہاں ریسرچ زیادہ کرتے ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب, اپلائیڈ پروجیکٹ جو سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں, مثلا لاہور میں پولوشن ہے, بڑے شہروں میں ٹریفک کنجسشن ہے, گندا پانی ہے, ڈرنکنگ واٹر اینڈ سو فورتھ. یہ 5-6 ایشوز ایسے ہیں جس پہ تھیسز ہونے چاہیے, جس پہ ریسرچ ہونے چاہیے. اب ہم نے ایک مفروضہ پکڑا, اس کو بین موڈ میڈیم نکال کے ایک اس کا ویریبل چینج کر کے پیپر چھاپی جا رہے ہیں. ایک نیا ٹرینڈ ہے, انہیلدی ٹرینڈ ہے, جس سے سوسائٹیل ویلیوڈیشن نہیں ہو رہی. اگر جو اقبال نے کہا تھا نا کہ تجھے کہ رنائی افکار ہے ویرائٹی آف تھاٹس. اگر یونیورسٹیاں آپ کا جذبہ تجسس اور جذبہ تحیر نہیں بڑھا رہی تو ڈگریاں دے رہی ہیں, پرنٹنگ پریس ہیں بس. اور جذبہ تحیر کیا ہے کہ آپ کو ورثہ حیرت میں ڈال دیں اور 8 سے 10 دفعہ وائے کا جواب آئے اور نئی چیز مرز وجود میں آ جائے جو نہیں آ رہی. ہم ڈگریاں دے رہے ہیں, سولوشن نہیں دے رہے سوسائٹیل پرابلمس کا, جو بڑا ضروری ہے اسٹیج پہ. اس کا ایک حل میں آپ نے پوچھا کہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بالکل ٹھیک کہا سر کہ ڈگریاں ایسے بانٹی جا رہی ہیں جیسے کوئی پرنٹنگ پریس ہے, اور وہ لاکھوں روپے ان کے تو چل رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے. ہم وہ 20,000-30,000 میں دے رہے ہیں جس میں سے آدھے بچوں کی فیس تقریباً معاف ہوتی ہے. برگر کی طرح بانٹ. ہاں جی, یہ نہیں ہونا چاہیے. برگر نہیں, بندر کی طرف. میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی کس چیز کی کمی ہے. میں نے دیکھا کہ نالج پھیلایا جا رہا ہے لیکن اسکل نہیں ہے. میں نے اس UET میں سب سے پہلے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا 5 سال پہلے, بہت زبردست چلا, ابھی بھی چل رہا ہے. اور میں نے اوکاڑا یونیورسٹی میں بنایا. تو وہ جو گیپ ہے کہ اتنا پڑھ کے بھی جاب نہیں لے پا رہا, تو وہ جو اسکل ہے انٹرپرسنل اسکل نہیں ہے, اسے بات کرنے کا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اوکاڑا یونیورسٹی میں کیا کیا آپ سٹیپ لینے جا رہے ہیں؟ اچھا, لسٹ تو بہت لمبی ہے, تاکہ جو لسٹ بتائیں آپ. لسٹ بہت لمبی ہے, ڈریمز ہی بہت زیادہ ہیں. اوکاڑا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کس دیکھیں ہم سب سے اچھا میری ٹائٹل آپ کو مل سکتا ہے. کل ہمارے پاس رشین ڈیلیگیٹس آئے تھے. میری PhD تو رشیا سے, میری وائف بھی رشین ہے. شی از آلسو اسسٹنٹ پروفیسر آف پنجاب یونیورسٹی ناؤ از ڈیپوٹیشن اینڈ ایکسٹرنل لنکیجز. اور ہم اپنے شادی وہاں سب سے پہلے ہم سب سے پہلے تو انٹرنیشنل کولیبریشن کر رہے ہیں, اور رشیا گورنمنٹ نے سب سے پہلے ہلکا سا جی آگے نکل گئے. سب سے پہلے یعنی انہوں نے ہمیں اسکالرشپ دی ہے 2-3. پنجاب یونیورسٹی نے, میری وائف نے اور میں نے, ہم نے رشین گورنمنٹ سے بہت پیسے لیے, $30,000 لے کے ایک رشین سینٹر بنایا. اینڈ سیم آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. تو میں اپنا کیریکولم چینج کروں. میں چائنیز لازمی ہے کمپیوٹر سائنس میں, رشین کو بھی ہم 2-3 جگہوں پہ. AI کے بارے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی AI کے اوپر کیا؟ AI میں تو BS کی ڈگری شروع ہو گئی ہے ہمارے پاس یہاں اس سال سے. اور جو پرانے پروگرام تھے, آپ کہتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹ نہیں آ رہا, تو میں نے کیا کیا
کہ جو میتھمیٹک تھا, میتھمیٹک ود اسپیشلائزیشن ان ڈیٹا سائنس اینڈ AI کر دیا. کیمسٹری کو میں نے, وہ آ ہی نہیں رہا تھا بچے, تو کیمسٹری کو میں نے پالیمر اینڈ ٹیکسٹائل کیمسٹری کیا, بچے آنا شروع ہو گئے. سو دس از ہاؤ اے ون ٹائم گڈ جیسچر اینڈ ڈیسیجن, جس میں ہم ایک تو لوگوں کو ٹیٹ کر سکتے ہیں, لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے آپ انہیں اسکل امپارٹ کریں. تو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو تقریباً بہت کم پیسوں پہ اور آلموسٹ فری آف کاسٹ بہترین اسکل بتا رہا ہوں, جس سے وہ ایک اچھا شہری بھی بن سکتے ہیں, ایک انٹرویو کے لیے اچھا ایک کمیونیکیشن اسکل اچھا کر سکتے ہیں, ایک ٹیکنیکل اسکل بھی لے کے آ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی یہ ایک بڑا خوش آئند تجربے کر رہے ہیں کہ مارکیٹ ڈریون, اس کا نام رکھ رہے ہیں ڈگریوں کا, مارکیٹ ڈریون, جو اپیلنگ ہے, کل کو بچوں کو امپلائبلٹی میں ہیلپ ہوتی ہے. اور ایک چیز جو مسنگ ہے ابھی تک ہماری سرکاری یونیورسٹیوں میں, پرائیویٹ میں تو ہے ہی ہے, سرکاری یونیورسٹیوں میں مسنگ ہے, میں بھی UT کا گریجویٹ ہوں, وہ ہے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. انٹرپرسنل اسکل کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن سافٹ اسکل وہ چیز ہے جب اب ہمارا بچہ امریکہ یورپ میں جاتا ہے نا, وہاں سے مار کھاتا ہے, اس کی کمیونیکیشن ویک ہے, اس میں مینرز, ایٹیکیٹس, ایتھکس, ٹیم بلڈنگ اور لیڈرشپ کے بنیادی عناصر کی کمی ہے. وہ جو اقبال کا ہے نا, مرد مومن یا شاہین بچہ, ہم ان لوگوں کو موقع بھی نہیں کرواتے. ہاں تو جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کیسے آپ نے جا کے, ہاں جی, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم وہ اسکل ایڈ کریں. وہ سرکاری یونیورسٹیوں میں 2-2, 3-3 سبجیکٹ لازمی کر دینا چاہیے, انٹرپرسنل اسکل, سافٹ اسکل, سوشل اسکل, لائف اسکلس اینڈ لیڈرشپ اسکل. یس, یہ اس کے بغیر آپ کہانی نہیں کیا بنتی. خیال اس بارے میں؟ جی میں ایگری کروں گا 100%. اور یہ ایڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو فری ایڈوائز دوں گا جی, آپ کو نئے سبجیکٹس بناؤں. سر بھی آپ کے میں آلموسٹ کولیگ رہے ہیں, میرے کولیگ, میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اصل میں. نہیں, ان کی گریٹنس ہے, یہ ہم اکٹھے تھے اور UT میں, اور ان سے سیکھا میں نے. اسٹوڈنٹ لازمی نہیں کلاس میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے ان سے بہت سیکھا, میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا, تقریباً 10 سال سے میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور اسے سیکھا ہے میں نے. اب یہ بتائیے کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں کیا, کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو فائدہ دے رہی ہے سرکاری سیٹ اپ کو؟ اچھا, ہائر ایجوکیشن نے اس دفعہ تھوڑا سا بہتر کیا ہے, فنڈنگ بہتر کر دی ہے, 110 ملین کر دیا. آئی ایم تھینکفل ٹو دا گورنمنٹ. نہیں, احسن اقبال صاحب نے خود انٹرسٹ لیا. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے تو کی ہے, لیکن میں پروونشل گورنمنٹ کی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اس سے 110 ملین ہمیں ملا, جو کہ پچھلے سال ہمیں صرف 30 ملین ملتا تھا. تو یہ تھوڑا سا ایک بریتھنگ اسپیس آ گئی کہ ہم اپنے, اور میں نے وہ جو پیسے ملے پچھلے سال, حالانکہ اپنے ریونیو سے اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے ایک پورا ایک بلاک 100 ملین سے بنایا. یہ یونیورسٹی, یہ گورنمنٹ کا کام تھا, مسجد نہیں تھی یونیورسٹی میں, میں نے مسجد بنائی. یہ 6-7 مہینے میں ہم نے, وہ شروع ہو چکا تھا, یہ بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ, جس پہ سب سے زیادہ اپریسیشن ہو رہی ہے, وہ بہت بیوٹیفل. آئی ایم سول انجینئر. لیکن اس مسجد میں کوئی مولوی صاحب رکھے گا صوفی مزاج بندے. جی صوفی مزاج, یہ بھی بڑا نا یونیورسٹیوں میں تشدد کا والا معاملہ. نہیں ایسے ہی. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم صوفی ہیں, صوفی رکھیں. کیونکہ یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹالرنس اور پیشنس بڑھانا. اچھا, ٹالرنس نہیں ہے. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں اس انفارچونیٹ, میں بچوں کو کہتا ہوں کہ 15,000 اسٹوڈنٹ ہیں, ظہر کی نماز پہ تقریباً کوئی 10 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. میں بھی جاتا ہوں, ایون اسلامیہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ خود تو اس میں نماز کے لیے مجھے نظر نہیں ہیں, ہم آتے. بڑے سچے اور پکے. جی ڈاکٹر صاحب, ہائر ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی, آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی میں HEC جب بنی تھی 2001 یا 2002 میں اسلام آباد میں تھا. پہلا ریولوشن آیا کوانٹیٹیو چینج کا ایجوکیشن میں, ہائر ایجوکیشن میں. اس نے اپنا ڈیویڈنڈ دیا اگلے 15 سے 20 سال میں, اور ہم انٹرنیشنل افق پہ نظر آنے لگ گیا پاکستان, ریسرچ میں اور ادروائز. اب اس کی سیکنڈ ویو آف ریفارم از اوور ڈیو. اس میں کوالٹیٹیو چینج آنا چاہیے, مثلا لائٹ اسٹوڈنٹ فیسلٹی, واش روم کلینک, انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن, جذبہ تحیر, جذبہ تجسس, جذبہ تحقیق, جذبہ تقریر اور جذبہ تحریر. یہ 5-6 جذبے اسٹوڈنٹس اور گریجویٹ میں آنے چاہیے, تاکہ کوئی UN میں ایسے جا کے بیٹھے بات کرے. کیا بات آپ کی طرح. ہاں, وہ کانفیڈنس وہ یونیورسٹیاں دیتی ہیں, ہم فارمولے دے رہے ہیں جو انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں. اب وہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ یونیورسٹی کا کام ہے. جب میں گورنمنٹ کالج میں گیا ہوں نا لاہور میں, آئی ایم راوین, اب ڈگری سے بات آگے بڑھ گئی. اب وہ ڈگری تو پیچھے ہو گئی, اب خود اعتمادی گل ود گئی, اب گل ود گئی اور گئی ہے. کہاں گئی ہے؟ اب آ گئی ہے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کیا بھی دیا, لا الہ تو کیا حاصل. اب ٹیچر کا کام صرف انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن ہے, انٹلیکچوئل اسٹیمولیٹ کرے تاکہ E=MC² چیلنج ہو. وہ چیلنج نہیں ہوگا تو ہم رٹے مارتے رہیں گے. کیا کہیں گے؟ اچھا, میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم بیسکلی کریٹیکل تھنکنگ والا ماحول نہیں ہے. میں بلینڈڈ لرننگ میتھڈ اڈاپٹ کروا رہا ہوں. کسی بھی کلاس روم میں میرے سے پہلے ملٹی میڈیا کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ہم وہ ملٹی میڈیا بھی لگوا رہے ہیں, لیبس بنوا رہے ہیں کمپیوٹر. تو ڈیفینیٹلی یہ چیلنجز ہیں, لیکن ہمیں آؤٹ آف باکس سولوشن پہ جانا پڑے گا. جو ابھی چل رہا ہے نا, وہ بک نہیں رہا, دنیا میں نہیں بک رہا. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جتنا مرضی قابل سول انجینئر جب انٹرویو میں جائیں گے, آپ اپنے آپ کو ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے, تو پھر آپ سلیکٹ کیسے ہوں گے؟
پھر آپ کہتے ہیں جاب نہیں ملی. جاب ملنے کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے, نالج ہوگی, لیکن اس نالج کو ڈلیور کیسے کرنا ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے. میں دنیا تو پیشانی پڑھ لیتی ہے. ہاں میں اس میں خود ستائی کے ایلیمنٹ کو مائنس کرتے ہوئے مجھے 6 یونیورسٹیاں اسلام آباد میں کام کرنے کا موقع ملا. جب میں امریکہ میں گیا 4-5 سال کام کر کے گیا تھا مارکا کے اسلام آباد سے. کین یو بلیو آئی واز فرسٹ جو کہ فرسٹ گریجویٹ پڑھتے پڑھتے پی ایچ ڈی ورلڈ بینک میں چلا گیا, پھر UN میں چلا گیا. اب ایک مکینیکل انجینئر کا اکانومسٹ کے ساتھ کیا کام ہے, گستاخ کیا کتنے جاڑیاں والی بات ہے. لیکن میں نے وہاں پہ ول پاور سے کانفیڈنس جو مجھے یونیورسٹیوں نے کالجز نے دیا تھا میں آگے بڑھ گیا. اور جو ویسٹ ہے اس میں میرٹ از دا اونلی تھنگ, بی آل یو کین بی, جو آپ بن سکتے ہیں بنتے ہیں. اس میں رنگ, عقیدے, نسل کی تخصیص, تقسیم اور تفریق نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ میرٹ پہ اوپر جاتے ہیں. تو میرے جیسا مڈل آرڈر بیٹسمین اوپر چلا گیا اور جا سکتے ہیں. اس کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ مجھے اچھا ماحول GC کا مل گیا, UT نے مجھے تھوڑی سی گرومنگ کی. اب یہ ادارے تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ رہے ہیں پرسنل گرومنگ پہ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ اور لیڈرشپ پہ. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پہ زیادہ بات کریں. تو HEC کی جو نئی ریفارمز ہوں گی جو ہم پرپوز کر رہے ہیں کئی سالوں سے, اس میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ وائس چانسلر اور پرنسپل کا ایک مین ذمہ داری دے دے بجائے ڈگریاں دینے کے یا TADA بل سائن کرنے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ چھوٹی سی بات میں کہ پہلے اینول سسٹم تھا, اینول سسٹم میں اتنا ٹائم, ابھی سیمیسٹر سسٹم ہے. سیمیسٹر سسٹم نیک ٹو نیک چل رہا ہوتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے اگلی کلاس شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس کوئی کریٹیوٹی کا, ہمارے لوگ تقریریں بھی کرتے تھے بسوں کی چھت پہ چڑھ کے, یہ وہی لیڈر بنے ہیں وہ سارے, احسن اقبال صاحب, اور دیر سو مینی آرٹسٹ جو ہیں بڑے نام ہیں. تو وہ بیسیکلی انہی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکلے ہیں اور اب نہیں بن رہے. تو ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا. سارے کے سارے یہ لوگ سرکاری یونیورسٹی سے پڑھ کے. یہ جواد سنگر تھے, ایک سنگر جو مرحوم انتقال ہو گیا. بہت ہے, یعنی دیر سو مینی ادر, یعنی جو لاہور قلندر کے ہیں یہ بھی, جنید جمشید بھی UT. آپ یہ بتائیے کہ اکاڑا کے جو رہائشی لوگ ہیں آپ ان کے رویے سے واقف ہوں, ظاہر ہے وہ جو بچے ہیں زیادہ اکاڑا کے ہیں, تو اکاڑا کی سرزمین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بڑا اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے. میں پہلے جب گیا تھا تو بہت اچھا لگا, بہت گرین کیمپس ہے, ون آف دا گرینسٹ ان پاکستان میں بھی. تو اچھا وہ جو یہ 2 دریاؤں کے درمیان میں جو زمین ہے وہ میں نے کتابیں بھی کچھ پڑھی ہیں, تو مجھے پہلے شک تھا. میں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گیا, لیکن بیسیکلی دے آر ڈیفیکلٹ پیپل, یعنی کہ لرننگ انٹیلیجنٹ ہے لیکن ان میں ہمیں اکثر کمپلینیں آ رہی ہوتی ہیں, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ زیادہ تر جھوٹی ہوتی ہیں. تو یہ ایک عجیب سا رویہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں, لیکن دے آر ویری ہیپی ناؤ. ہم انہیں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دس از ہاؤ ٹو بیہیو ان دا سوسائٹی, اور معاشرہ اب تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اکاڑا کے لوگ خوش ہیں کہ یونیورسٹی اکاڑا میں بہت تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں پازیٹیولی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی. آج بڑی ہماری خوش بختی ہے کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر علی ساجد صاحب کے ساتھ ڈاکٹر سجاد مبین صاحب موجود تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اکاڑا یونیورسٹی کے اندر ہونا اکاڑا کے رہائشیوں کے لیے یا دائیں بائیں جہاں سے بھی اکاڑا یونیورسٹی میں لوگ پڑھ رہے ہیں بہت ہی بڑا ان کا اثاثہ ہے شہریوں کا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی وہاں ہونی یہ ایک اپنی اہمیت رکھتی ہے, بڑے محنتی, اللہ پاک کی رحمت ہے, اور اچھے لوگ دعاؤں سے ملتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب محنت کر رہے ہیں یہ محنت کریں گے, لیکن جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی ان کا دست و بازو بننا چاہیے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.